सितंबर 2001 में पूरा अमेरिका हिल चुका था। पूरे अमेरिका में कोहराम मच चुका था। ये महीना शुरू में तो बहुत ही अच्छे तरीके से और नहायत खामोशी से गुजर रहा था, लेकिन 11 सितंबर 2001 को सुबह 8:48 पर एक मुसाफिर त्यारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी टावर से आकर टकरा गया और इस तरह बड़ी इमारत के साथ टकराया और पूरे अमेरिका में कोहराम मच चुका था। लेकिन अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी कि आप तकरीबन 9:30 तक उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर से एक और मुसाफिर त्यारा आकर टकरा गया, जिससे तकरीबन 110 मंजिला टावर देखते ही देखते ज़मीन बोस हो गया और हज़ारों की तादाद में हलाकतें बताई गई। पूरे अमेरिका में कोहराम मच चुका था, पूरे अमेरिका में हलचल मच चुकी थी और कर्फ्यू नाफिज हो चुका था। लेकिन ये कहानी यहाँ पर कहाँ थमने वाली थी। देखते ही देखते 9:48 पर एक और त्यारा पेंटागन हेडक्वार्टर पर जा गिरा। पेंटागन हेडक्वार्टर 28 एकड़ पर मुश्तमिल था और तकरीबन उसकी 5 मंजिलें थीं। जब वो त्यारा वहाँ पर टकराया और इस तरह वो 5 मंजिलें भी गिरकर तबाह हुई और पेंटागन में जो हलाकतें हुई उसमें तकरीबन ज़्यादातर जो हलाकतें थी वो फौजी अफसरान की थी। इस तरह पूरा अमेरिका कोहराम की जद में आ चुका था। पूरे अमेरिका में कर्फ्यू नाफिज हो चुका था, लोगों को अपने घर रहने की हिदायत मिल चुकी थी और ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि किसी ने अमेरिका में घुसकर हमले किए हों और इस लिहाज से किए हों कि लाखों की तादाद में हलाकतें सामने आ रही थी। सदर बुश, उस वक्त के जो सदर थे सदर बुश, वो रूपोश रहे। शाम के वक्त वो मीडिया पर आए, उन्होंने आते ही ना आओ देखा ना दाव देखा, आते ही चढ़ गए कि ये हमला मुसलमानों की तरफ से हुआ है। हालांकि उन्होंने ये बात बगैर किसी तहकीक की, बगैर किसी सबूत के, अपनी नाअहलियत को छुपाने की खातिर कह दिया कि ये मुसलमानों की तरफ से हमला था और अफगानिस्तान पर, मुल्ला उमर पर और उसामा बिन लादेन जैसे शख्स पर बहुत ज़्यादा लान तान की और मुल्ला उमर और अफगानिस्तान पर दबाव डाला कि वो जल्द अज जल्द उसामा बिन लादेन और उसके दोस्तों और उसके साथियों को हमारे हवाले कर दे, वरना एक बड़ी जंग के लिए अफगानिस्तान तैयार हो जाए। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जनरल मुशर्रफ को फ़ोन कॉल अमेरिका से मौसूल हुई और जनरल मुशर्रफ ने फ़ोन कॉल पर ही अमेरिका के साथ देने का फैसला कर लिया और ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान उनको हवाई अड्डे भी फराहम करेगा, उन्हें अस्करी क़यादत भी यहाँ तक के देगा। एक फ़ोन कॉल पर बगैर किसी के मशवरे से, बगैर किसी हुकूमती मशवरे से या मशीरों के मशवरे के बगैर ही उसने अमेरिका को यकीन दहानी करा दी थी कि पाकिस्तान उनके साथ चलने को हर लिहाज से तैयार है। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान ने भी मुल्ला उमर और अफगानिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो उसामा बिन लादेन और उसके साथियों को जल्द अज जल्द अमेरिका के हवाले कर दे, वरना एक बड़ी जंग उसके सामने खड़ी होगी। और जनरल मुशर्रफ ने मुख्तलिफ उलमा और मुख्तलिफ लोगों का एक वफ्द तैयार किया और अफगानिस्तान मुल्ला उमर के पास पहुँचा। वो वफ्द उनके पास गया और मुख्तलिफ उलमा कराम भी मौजूद थे और इस वक्त मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की थी कि मैंने आलिम और उलमा कराम को इसी वजह से भेजा है कि शायद जो कि मुल्ला उमर की इस बारे में जो सलाह है या मशवरा है वो चेंज हो सके, वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे। मुल्ला उमर ने बड़े प्यार से उस वक्त का इस्तकबाल किया, उन्हें यहाँ तक कि खाना भी खिलाया और उन लोगों की बात बड़े प्यार से सुनी। जब उनकी बात मुल्ला उमर ने सुन ली तो आखिर पर मुल्ला उमर ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारी तरफ से आप 10 दिन रहिए, आपकी मर्जी 20 दिन रहे, आपकी मर्जी, आपको खाना भी मिलेगा सब भी, लेकिन इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा कि एक मुसलमान भाई को यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। अगर इस पर उसामा बिन लादेन पर इन हमलों का इल्ज़ाम है तो हम इस पर मुकदमा चला सकते हैं, हम खुद इसका फैसला करेंगे। अगर उस पर साबित होता है तो तब है, ये नहीं हो सकता कि बगैर किसी तहकीक के उसामा बिन लादेन को हम उनके हवाले कर दें, तो आप चले जाएं। इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से फिर दबाव मिला और एक बड़ी जंग की धमकी भी मिली। तो मुल्ला उमर ने कहा कि हम लड़ने के लिए, कुर्बानियां देने के लिए हर लिहाज से तैयार हैं। हमने जिस तरह रूस के खिलाफ कुर्बानियां दी थी, हम इसी तरह इसके खिलाफ भी देंगे और इंशाअल्लाह जीत हक की होगी और ईमान की होगी। लेकिन हैरतकुन बात यह थी कि मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ कर मुल्ला उमर और अफगानिस्तान खिलाफ काम कर रहा था वो पाकिस्तान था। और इस तरह 7 अक्टूबर की दरमियानी शब को सोमवार वाले दिन तकरीबन रात 9 बजे अमेरिका के त्यारे क्रूज मिसाइल लेकर अफगानिस्तान की सरहद में दाखिल हुए और उन्होंने रात की इस पहर में तकरीबन ये 1 महीने का फ़र्क बनता है, 11 सितंबर को वो हमले हुए थे, 7 अक्टूबर को अमेरिका ने अपने क्रूज मिसाइल भेज भी दिए थे अफगानिस्तान के अंदर।
انہوں نے رات کے اس پہر میں 9 بجے قندھار، کابل، مزار شریف اور ایسے بہت سے شہروں پر بمباری شروع کر دی۔ رات کے اس پہر میں بمباری اتنی دردناک اور اتنی شدید طریقے سے تھی کہ پورا افغانستان ایک دفعہ تھر تھرا چکا تھا، اور اسی دوران میڈیا پر صدر بش آئے، اس نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے اور ہم آخری دم تک جنگ لڑتے رہیں گے اور آگے چلتے رہیں گے۔ تاجکستان اور ایران نے بھی ہوائی اڈے امریکہ کو فراہم کر دیے تھے تاکہ وہ افغانستان پر آرام سے حملہ کر سکے۔ اب امریکن جہاز ہر روز رات کو شدید بمباری کر رہے تھے، پورا افغانستان تھر تھرا چکا تھا، قندھار پورا تقریباً زمین بوس ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ملا عمر کی رہائش گاہ پر بھی شدید بمباری کی گئی اور انہیں محفوظ جگہ پر پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ اسی دوران 12 اکتوبر کو ملا عمر کی ایک آڈیو پہنچی جس میں انہوں نے پیغام دیا کہ ہم امریکہ سے اس بربریت کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس پر افسوس بھی کیا کہ 45 سے زیادہ اسلامی ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دے کر لڑ رہے تھے۔ امریکہ کے ساتھ صرف 45 اسلامی ممالک نہیں تھے بلکہ 11 نیٹو فورس ممالک بھی موجود تھے، اور جس میں انگلینڈ، کینیڈا، فرانس جیسے ملک شامل تھے، وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس طرح ایک بڑی جنگ ان کے سامنے تھی۔ اسی دوران افغان طالبان کے جو خلاف گروہ تھا، جو شرپسند گروہ تھا جو افغانستان میں موجود تھا، جو پنجشیر میں اس وقت تھا، انہوں نے بھی طالبان کے علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت ملا عمر کی جو فوج تھی، جو طالبان تھے، انہیں صرف ایک امریکیوں کا سامنا نہیں کرنا تھا، انہیں نیٹو فورسز کا بھی سامنا کرنا تھا، 45 سے زائد ممالک کا بھی سامنا کرنا پڑنا تھا، اور ادھر جو افغانستان کے اندر موجود شرپسند گروہ تھے ان کا بھی وہ سامنا کر رہے تھے۔ اسی دوران بمباری اور تیز کی گئی، یہاں تک کہ زمینی فوجیں بھی اب امریکہ کی طرف سے اتار دی گئیں، جو زمین پر بھی طالبانوں کے خلاف لڑنے لگی، اور ہوائی اڈوں پر بھی انہوں نے قبضہ جما لیے تھے امریکن فوج نے، کیونکہ طالبان فضائی حدود میں، فضائی مارکوں میں کمزور تھے، کیونکہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کے جہاز یا ہیلی کاپٹر موجود نہیں تھے، اس وجہ سے وہ فضائی طور پر ناکام ہو رہے تھے۔ زمین پر تو وہ امریکن فوجیوں کو دھول چٹانے میں ہر لحاظ سے کامیاب ہو رہے تھے، لیکن فضائی طور پر وہ ایک بڑی قوت سے محروم تھے، جس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان ہو رہا تھا۔ اور آہستہ آہستہ جب القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن اور ملا عمر نے اس حکمت عملی کو بھانپا اور دیکھا، تو انہوں نے اپنی فوج کو قندھار، قندوز، مزار شریف، کابل اور دوسرے شہروں میں جہاں جہاں پر بھی طالبانوں پر گہرے حملے ہو رہے تھے وہاں سے نکالنا شروع کر دیا، انہیں پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، اور انہیں اس وجہ سے وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف بھیج رہے تھے تاکہ ایک نئی تنظیمیں نو کی جائے، ایک نئی تیاری کی جائے اور گوریلا جنگ کے لیے انہیں تیار کیا جا سکے۔ اس طرح امریکہ خوش تھا کہ آہستہ آہستہ طالبان افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں، تو امریکہ اب افغانستان میں ایک نئی حکومت لانا چاہتا تھا۔ جب آہستہ آہستہ 80 سے 90% طالبان وہاں سے نکل چکے تھے، تو اب افغانستان میں امریکہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتا تھا، تو انہوں نے حامد کرزئی حکومت کو فروغ دیا اور اس کو چنا اپنے لیے۔ حامد کرزئی کا آپ کو بتاتا چلیں کہ اس کا تعلق قرض سے تھا، اس وجہ سے اس کا نام حامد کرزئی تھا، اور یہ پوپل زئی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے اپنی تعلیم جو حاصل کی تھی وہ امریکہ میں انڈیا میں شملہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، کیونکہ وہ پڑھا وہاں تھا، رہا وہاں تھا، طور و طریقے وہاں کے جانتا تھا، اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات بھی کافی حد تک ٹھیک تھے۔ اس طرح امریکہ نے جب اس کے حوالے یہ حکومت کی، اس طرح کرزئی کی حکومت آ گئی، تو بھارت بہت زیادہ متحرک ہوا پاکستان کے خلاف۔ اس نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھلوا لیا، وہاں پر جگہ جگہ پر پاکستان مخالف تنظیموں کو فروغ دیا تاکہ دہشت گردانہ کام کروا سکے، دہشت گردانہ حکمت عملیوں کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس دوران جب امریکہ نے یہ بھانپا کہ اس طرح پاکستان اور بھارت میں حامد کرزئی کی وجہ سے کشیدگی آ سکتی ہے اور وہ افغانستان کے خلاف جا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اس جنگ میں اتحادی ہیں، کیونکہ پاکستان امن چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ امریکہ کا اتحادی بن چکا تھا۔ اگر وہ امریکہ کا اتحادی نہ بنتا تو اس جنگ میں جو کروز میزائل ادھر گر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ پاکستان پر بھی گر رہے ہوتے۔ اسی دوران امریکہ کے وزیر خارجہ کولن پاول پاکستان پہنچے، اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے آنے والی انفارمیشن اور اڈوں کے عوض $30,000 کا قرضہ بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا، اور حامد کرزئی کا بھی ایک دورہ اسلام آباد کروایا گیا انہی دنوں میں، تاکہ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی حامد کرزئی کی وجہ سے نہ بڑھ جائے اور پاکستان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اور اس طرح یہ دورہ بھی کامیاب رہا، اور افغانستان نے بھی حامد کرزئی نے پاکستان کو بھی یقین دہانی کرائی کہ اس کی حکومت ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کھڑی ہے اور بعد میں بھی
کھڑی رہے گی۔ یہ سارے معاملات تھے، لیکن 2001 اور 2002 کے درمیان اب افغانستان کے طالبان جو کہ یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی تنظیمیں نو کی، دوبارہ وہ تیار ہوئے اور آہستہ آہستہ اب دوبارہ وہ انٹر ہونا شروع ہو چکے تھے افغانستان میں۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ 2003 کے سال میں تقریباً 5000 امریکن فوجی ہلاک ہوئے، جن میں سے 3 سے 4000 امریکن میڈیا نے خود ایڈمٹ کیے، اور باقی طالبان میڈیا کی طرف سے اور افغان میڈیا کی طرف سے اور مختلف میڈیا کی طرف سے بتایا گیا کہ 5000 کے قریب 2003 میں طالبانوں کی طرف سے امریکن فوجی مارے گئے، 3 سے 4 ہیلی کاپٹر گرائے گئے۔ اس طرح اب امریکن فوجیوں کا نقصان ہونا زیادہ شروع ہو گیا۔ اب امریکنز نے پہلے سے بھی زیادہ تابڑ توڑ حملے کرنے والے اور تیز ترین میزائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ٹھیس اب افغانستان کے طالبانوں کی بھی طرف سے مل رہی تھی۔ اب افغانستان برابر کا مقابلہ کرنے کے لیے طالبان آہستہ آہستہ مختلف شہروں میں گھسنا شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک 101C جیٹ بھی گرا دیا تھا جو کہ ریڈار سے بھی باہر اڑتا تھا۔ وہ اس پر حیران تھے کہ یہ جہاز کیسے طالبان گرا سکتے، اس نے امریکہ پر لرزہ طاری کر دیا تھا، اور اس طرح نیٹو فورسز کا ایک بھاری نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ 2004 کے سٹارٹ میں امریکن فوجیوں کے تقریباً 10,000 فوجی مارے گئے، اس میں ایک امریکن فوجی نہیں تھے، نیٹو فورس کے بھی فوجی تھے، جس میں ہالینڈ کے فوجی تھے، کینیڈا کے فوجی تھے، جرمنی کے فوجی تھے، برٹش فوجی تھے، ان کے طیارے بھی گر رہے تھے، ان کے فوجی بھی مر رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ طالبان اپنی مضبوطی پکڑ رہے تھے، نیٹو فورسز اپنی ساکھ کھو رہی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ 2009 میں ڈیموکریٹک پارٹی جیتی، ڈیموکریٹس پارٹی اقتدار میں آئی اور ریپبلکن ہاری، اور اس طرح اوباما اقتدار میں آ گیا۔ اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوباما بش کے حوالے سے بالکل الگ سوچتا ہے، وہ جنگ بندی کرے گا، وہ ایک نئی حکمت عملی تیار کرے گا، کیونکہ جو امریکن آرمی تھی یا نیٹو فورسز کی آرمیز تھیں وہ جنگ کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز جانتی تھی کہ وہاں پر اصل میں ہو کیا رہا ہے، کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میڈیا کچھ اور بتا رہا تھا، لیکن آرمی اور اوباما کے درمیان تضاد پہلے دن سے شروع ہو گیا۔ اوباما نے آتے ہی جنگی حکمت عملی چینج کی، عراق سے تو اپنی تقریباً 70 سے 80% فوج نکال لی، لیکن 17,000 مزید فوجی افغانستان میں تعینات کیے اور مزید فوجی افغانستان میں بھیج دیے۔ اور اسی دوران حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اوباما کو امن کا نوبل پرائز بھی دے دیا گیا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ ممالک اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن سینئر صحافی، تجزیہ نگار اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور حیران تھے کہ اس بندے کو نوبل پرائز کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ اس نے افغان جنگ کے لیے مزید 17,000 فوجی طالبانوں کے خلاف بھیج دیے ہیں، تاکہ ادھر امریکن آرمی کے جو عہدیدار تھے، جو امریکن آرمیز کی لیڈرشپ تھی، وہ اوباما کے بہت زیادہ خلاف تھی، وہ اس جنگ بندی کے حق میں تھی، کیونکہ 2009 سے 10 کے درمیان تقریباً 70% سے زیادہ اطلاعات اور بڑھ چکی تھیں امریکن فوجیوں کے خودکشیوں کی۔ تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب ایک سال میں امریکن فوجیز اور امریکن آرمیز کے لوگوں نے افغانستان میں خودکشی کی تھی۔ اس وجہ سے وہ اس قتل عام کو روکنا چاہتے تھے وہ اوباما کے لیے، لیکن اوباما بظاہر تو امن کا خواہاں بن رہا تھا، لیکن اس نے اندر سے حکمت عملی بش کی ہی چلائی ہوئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ 2011 تک کا وقت آ امریکہ چونکہ اربوں ڈالر اس جنگ پر خرچ کر رہا تھا، اور اس طرح اوباما بھی شدید مشکلات میں تھا اور فکر مند تھا، اور اس نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ فکر مند افغان امریکہ جنگ کی وجہ سے ہوں، اور معاشی طور پر بھی امریکہ خراب ہو رہا تھا۔ 11 کے قریب بینک تھے جو کہ 2011 میں دیوالیہ ہو چکے تھے امریکہ کے۔ پہلی دفعہ تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی دیوالیہ پن دیکھا جا رہا تھا، ہر چیزوں کی قیمتیں آسمان کے ساتھ مل چکی تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ وہاں کے لوگ اپنی حکومت سے متنفر ہو چکے تھے جنگ بندیوں کی وجہ سے اور جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ عراق میں بھی جنگ کر رہے تھے، ادھر سے افغانستان میں بھی جنگ کر رہے تھے۔ ہر لحاظ سے اب نیٹو کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ فرانس، ہالینڈ، اٹلی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2011 کے بعد ایک بھی اپنا فوجی افغانستان میں نہیں بھیجے گا، بلکہ جو پہلے سے موجود وہ آہستہ آہستہ نکالیں گے۔ اس طرح افغان طالبان مضبوط سے مضبوط ہو رہے تھے، دوبارہ وہ تقریباً 31 میں سے 27 صوبوں میں مکمل طور پر داخل ہو چکے تھے، اور 80 سے 90% حصے پر انہوں نے اپنا قبضہ تقریباً جما لیا تھا۔ اس طرح نیٹو کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور طالبان اپنے پچھلے ادوار کی طرح دوبارہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ وقت تھا، لیکن 2011 میں جو سب سے زیادہ شدید دھچکا دینے والا ایک واقعہ سامنے آیا وہ تھا اسامہ بن لادن کی شہادت کا واقعہ۔ اسامہ بن لادن کے پیچھے CIA اور مختلف ایجنسیاں بہت زیادہ تیزی سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، اور اس کی بو سونگتے سونگتے یہ جانور ہر طرف موجود تھے کہ اسامہ بن لادن سے کسی طرح ڈھونڈا جا سکے۔ CIA کا جو چیف تھا ریمنڈ ڈیوس، جو کہ پاکستان میں بھی پکڑا جا چکا تھا، وہ پاکستان میں تھا، اور اسے آہستہ آہستہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے
ہوئے 2011 میں یہ خبر ملی کہ ایبٹ آباد میں بلال ٹاؤن میں ایک گھر ہے جو کہ ایک ارشد خان نامی کا گھر ہے. اس گھر کی تحویل و تحصیل بھی عجیب طریقے سے. اس گھر کی دیواریں باقی سارے گھر سے اونچی 18 فیٹ کے قریب اس کی دیواریں تھیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دیواریں اتنی اونچی کیوں بنائی ہوئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم ساہتی پی ایم میں کاکول تھی تقریباً 1 کلومیٹر پہلے کہ وہاں مشقیں ہوتی ہیں, مختلف گولیوں کی مختلف چیزوں کی مشقیں کرائی جاتی ہیں, تو ہم نے اپنی حفاظت کے زیر نظر اس دیواروں کو اوپر کیا ہوا ہے. لیکن ریمنڈ ڈیوس نے کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے ارشد خان کے گھر کی تک پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ یہاں ضرور یا تو القاعدہ کا لیڈر اسامہ بن لادن ہے یا تو اسامہ بن لادن سے ہٹ کے القاعدہ کی کوئی اعلیٰ لیڈرشپ رہتی ہے. تو اس نے سی آئی اے کے ایجنٹ ڈاکٹر تھے ڈاکٹر شکیل, اس سے رابطہ کیا اور اس نے وہاں پر غیر معمولی پولیو کی مہم شروع کر دی. اب عورتیں وہاں پر پولیو پھیلانے جاتی, لیکن جب وہ اس گھر پہ پہنچی تو پلان کے مطابق اس گھر والوں کا انہوں نے خون لینا تھا, تو خون ٹیسٹ سیمپل لینے تھے, تو ان گھر والوں کو مجبور کیا گیا تو وہ اپنا خون کا سیمپل دیں, وہ پولیو کی بیماری کے لیے ہمیں چاہیے, یہ ہمارا نیا رول آیا ہے. تو اس طرح ایک وہاں پر پولیو کے عوض یا پولیو کا ایک دھونس جما کر اور جیلی مہم چلا کر اس گھرانے کے خون کے سیمپل لے لیے گئے. جب اس گھرانے کے خون کے سیمپل ٹیسٹ کیے گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فیملی اسامہ بن لادن کی ہے. اسی دوران لاہور میں ریمنڈ ڈیوس کا 2 بھائیوں کا قتل کا مناظرہ سامنے آیا. 2 لڑکوں کا قتل کی چیز سامنے آ چکی تھی منظر عام پر, اور ریمنڈ ڈیوس موقع پر گرفتار ہو گیا. اور پاکستان نے اس طرح امریکہ متحرک ہوا کہ ان کا سی آئی اے کا چیف پکڑا گیا, ایک سی آئی اے کا اسٹرانگ ایجنٹ پاکستان میں پکڑا گیا جو کہ اسامہ کے بہت قریب بھی تھا اس وقت. تو امریکہ دہلا اٹھا اور امریکہ نے پاکستان پر ہر ممکن دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرے. یہ ان کا ایک سفارتکار ہے, یہ ان کا ایک سفارتی وزیر ہے. تو امریکہ کوئی خاطر خواہ ثبوت یا چیزیں پاکستان کو فراہم نہیں کر سکا جس میں یہ پروف ہو سکتا کہ وہ ان کا سفارتی وزیر یا کوئی سفارتکار ہے. آخرکار امریکہ کو بھی خود بھی یہ ماننا پڑ گیا کہ وہ ایک سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. لیکن مختلف چیزوں کو اقوام متحدہ کی انٹرفیس سے اور مختلف سفارتی پالیسیوں کی وجہ سے آخرکار ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنا پڑ گیا, اور ریمنڈ ڈیوس دوبارہ افغانستان اپنی فوج کے پاس گیا. اس نے اپنی حکمت عملی نہ توڑی, وہ دوبارہ ایبٹ آباد پہنچا, وہی بلال ٹاؤن. اور ایک صبح تھی جب تقریباً 40 کے قریب فوجی اور 2 ہیلی کاپٹر اس گھر کے قریب منڈلانے لگے اور انہوں نے اس گھر پر حملہ کر دیا, یہاں تک اس گھر میں سے ایک راکٹ لانچر فائر کیا گیا جس سے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا اور تقریباً 15 سے قریب فوجیوں کو مار دیا گیا. اور لیکن فوجیوں نے بہت جلدی سے حکمت عملی آگے بڑھاتے ہوئے کیا اور 40 منٹ میں یہ آپریشن کمپلیٹ کیا. ان عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنایا جو کہ پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیے, لیکن یہاں تک کہ اسامے کی انہیں لاش تک نہ مل سکی. انہوں نے میڈیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے اور ان کی لاش کو بحیرہ عرب کے سمندر میں پھینک دیا ہے. لیکن ہر طرف یہی تھا کہ اس کی کوئی لاش دکھائی جائے, اس کی کوئی تصویر دکھائی جائے, کوئی آپریشن کی فوٹیج دکھائی جائے, کیونکہ امریکہ نے پہلے جتنے بھی اپنے دشمنوں کو ہلاک کیا تھا ان کی پراپر ویڈیو اور وہ چیزیں نشر کرتے تھے. لیکن یہ واحد ہلاکت تھی یا واحد اپنے دشمن کو مار رہے تھے جس کی نہ لاش کی ویڈیو تھی نہ کچھ تھی. اب اس کے بارے میں 2 کیا سرائیاں پائی جاتی ہیں, یا تو وہ کہتے ہیں اسامہ اس گھر میں موجود بھی نہیں تھا, اسامہ کی موت اس سے پہلے ہی کہیں ہو چکی تھی, وہ اپنے دشمن کو نہیں ڈھونڈ سکے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ نے خود کو اس طرح تباہ کیا, اس گھر کو اس طرح اڑایا کہ اس کی لاش تک نہ ان کو مل سکی. لیکن بہرحال دونوں زمروں میں امریکہ اسامہ کی نہ زندگی میں اس کو پکڑ سکے نہ موت کے بعد بھی اس کو پکڑ سکے. اس طرح 2011 کے معاملات کے بعد یہ ملا عمر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. ملا عمر کے لیے کہ اسامہ بن لادن جو کہ القاعدہ کا لیڈر تھا اس کی یہ خبر تھی, لیکن انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملیوں کو پھر بھی مضبوط کیا اور یہاں تک کہ ٹرمپ کے دور میں اب امریکیوں کے گھٹنے زمین پر ٹکنے لگے اور وہ طالبانوں سے مذاکرات کی طرف بڑھنے لگے. یوں افغانستان حکومت نے طالبانوں کو کہا کہ وہ اپنا ایک دفتر افغانستان کے اندر ہی قائم کریں تاکہ ان کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ کے مذاکرات کروائے جا سکیں. طالبان ان پر ذرا برابر بھی اعتبار افغان حکومت پر نہ کرتے تھے, حالانکہ ان کی طرف سے سیکورٹی کی بھی یقین دہانی تھی, لیکن پھر بھی طالبانوں نے اپنا دفتر, مرکزی دفتر جو قائم کیا وہ قطر میں کیا. وہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ ایک نیوٹرل ملک ہے, وہاں پر قائم کیا. اس طرح پہلا تقریباً مارچ 2020 میں پہلا مذاکراتی ٹیبل وہاں پر سجا جو کہ امریکہ اور
اس کے امریکہ اور طالبان کے مابین تھا، اور اس مذاکرات میں پاکستان کا بہت بڑا عمل تھا، کیونکہ پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، مذاکرات اس کے حل ہیں، آپ جنگ بندی کریں تب امن آئے گا، ہمارے ملکوں میں جو کہ افغانستان کے سرحدی ملک ہیں اس میں بھی تب امن آئے گا، اور آپ کے ملکوں میں بھی تب امن آئے گا۔ لیکن پہلا مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکے تھے، اور وہ پھر طالبانوں نے اپنی تحریکیں تیز کر دی تھی، اور اب تقریباً 90% حصے پر افغانستان میں طالبان قابض ہو چکے تھے۔ ٹھیک 2020 کے آخر میں دوبارہ مذاکرات کیے گئے، اور یہ یقین دہانی کرائی گئی طالبان کو کہ اگست 2021 تک امریکہ اپنی ساری فوج کا افغانستان سے انخلا کر دے گا، اور اس بات پر یقین دہانی کروائی جائے کہ امریکن کسی فوجی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب وہ وہاں سے نکل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی نہ امریکہ افغانستان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ افغانستان امریکہ پر کوئی حملہ کرے گا۔ جو بھی یہ رول یا جو بھی یہ معاہدہ توڑے گا اسے پوری دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس معاہدے پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوئے، اور پاکستان کی طرف سے عمران خان کی حکومت کی طرف سے اس میں اہم ثالثی کا کردار ادا کیا گیا۔ یوں 2021 میں اپنے خوابوں کو چکنا چور لے کر، اپنی معاشی طور پر تباہی کروا کر، معاشی بدحالی لے کر، اور ہزاروں نہیں لاکھوں فوجیوں کو مروا کر، امریکہ شرمناک ہو کر پوری دنیا کے سامنے نیٹو فورسز کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ اپنے شرم سے منہ اٹھائے افغانستان سے چلا گیا۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبانوں نے دوبارہ اپنی کھوئی حکومت سنبھالی، اور اب طالبان 2022 کے آج کے دن تک بھی اپنی حکومت پر قائم ہیں اور اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اس طرح افغانستان پر جو ہم نے یہ سیزن بنانا تھا، یہ سیزن مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی ہے کہ یہ تاریخ کی چیز ہے، اسے اتھینٹک بکس اور اتھینٹک جگہ سے یہ ڈیٹا لیا جا سکے، لیکن پھر بھی کہیں پر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ ہمیں اس نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو دور کریں گے۔ لیکن ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی ہے جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی کنفلکٹ یا اختلاف نہ ہو، وہ ہر لحاظ سے ایسی جگہوں سے مختلف کتابوں سے لی جا سکیں جہاں پر اختلاف کی گنجائش بہت زیادہ کم ہو۔ اس طرح ہی ہم نے 10 قسطوں میں یہ سیزن مکمل کیا ہے۔ اگر آپ اس سیزن کو پہلی قسط سے دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ کے لحاظ سے ایک ایک چیز کی پراپر سمجھ آئے گی، لیکن آپ اگر اس کو ٹاپک وائز سینٹر سے دیکھیں گے، مطلب جس طرح ہم نے روس پہ بات کی، محمود غزنوی پہ بات کی، امریکہ پہ بات کی، مختلف چیزوں پہ، تو ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ ہسٹری کو اگر آپ نے پراپر افغانستان کو لے کر چلنا ہے تو آپ پہلی قسط سے اس کو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ اور بھی انفارمیٹو ویڈیو ہم آپ کو دیں گے مختلف لوگوں کی زندگی پر، مختلف ملکوں کی تاریخ پر، اور مختلف چیزوں کی ہسٹری پر بھی ہم آپ کو دیں گے کہ کون سی چیز پہلے کس نے بنائی اور کیسے بنی، ان چیزوں پر بھی ہم اگلی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو جیسے ہی آئے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور انشاءاللہ ہم یہ اس چیز کو اب کیری رکھیں گے۔ اور جو ہیومن ہم نے ٹائمز بنایا ہے، جو کہ یہ ہیومن ٹائمز ہم نے نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کی تاریخ آپ کو بتانی ہے کہ کیسے انسانیت میں کون سی چیز کیسے آئی، اور انڈیویجول طور پر لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، انڈیویجول چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، ملکوں کے بارے میں بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں، سبسکرائب کریں چینل، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن